कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? कैसे नमाज पढ़ो भाई? दादा जान ये पढ़ते थे, नाना को देखा ऐसा पढ़ते हैं, हमारे इमाम साहब ऐसा पढ़ते हैं। अच्छा, क्या मतलब आप यही पूछा जाएगा कि आपके नाना कैसे पढ़ते थे, दादा कैसे पढ़ते थे, इमाम साहब कैसे पढ़ते थे? नहीं, क़यामत के दिन आपसे जो नमाज पूछी जाएगी वो नमाज नबवी पूछी जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे वो बात पूछी जाएगी, और आपका जवाब इससे अपोजिट जा रहा है। आपको कहना चाहिए, अगर आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे, तो आपको बड़े हौसले के साथ कहना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ऐसे खड़ा हुआ करते थे, ऐसे रुकू करते थे, अल्लाह के नबी ऐसे सजदा करते थे। ये बात आप अल्लाह के नबी की तरह महसूस करते। लेकिन अफसोसनाक बात है कि हमारी सबसे बड़ी सुस्ती है कि जिस नमाज के बारे में पूछा जाएगा उस नमाज की फिक्र नहीं होगी। हम दादा को लेकर बात करें, दादा से गलती नहीं हो सकती, नाना को देख रहे हैं, नाना से गलती नहीं हो सकती, हर शख्स से गलती हो सकती है, और वो गलती पीछे जाते जाते वो बड़ी गलतियां बन जाएगी। आज बहुत सारी खराबी माचरण कहते हैं, बाप दादा को देखते हैं, बाप दादा को देखते हैं। तो नमाज के मामले में हमें इस बात का बहुत फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सीखनी चाहिए, तब हमारे अंदर से सुस्ती खत्म होगी। और क्या कहता है, योरा वला अल्लाह कलीला, लोगों के साथ दिखावे कर, रियाकारी कर, हमारे लोग मुनाफिक रियाकार होते हैं, दिखावा और मेरे भाई दिखावा बहुत सारे बहुत सारी किस्में हैं रियाकारी की, और मैं अब उस तरफ नहीं आना चाहता, लेकिन इतना जान लीजिए कि मुनाफिक दिखावा करने वाला होता है, रियाकार वला कलीला, और मक्कारी रियाकारी ज्यादा होती है, अल्लाह का जिक्र बहुत कम होता है। नमाज की हालत देखिए, रुकू गए, क्या कहा भाई उन्होंने, सीटी की आवाज कर रहा हूँ, समझ नहीं आया। अभी सुभान रब्बिल अज़ीम इतना मुश्किल, सभी एक मरतबा कहने की कोशिश कर रहा था आदमी, तब तक वो तभी अल्लाह हुआ समझा, और अभी रब्बना कहा तब तक तंजीम अल्लाह अकबर, और रब्बना का बंद नहीं जा पाया। ये कौन सी नमाज है? ये लोग क्या कहते मालूम है, कहते अल्लाह ने सुस्ती से मना किया, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तावीज़ देखिए, आप मतलब फटाफट पढ़ लेना, ये चुस्ती है। आप बताइए चुस्ती इसको नहीं कहते? अल्लाह के नबी ने जैसे पढ़ा है ना, ऐसे पढ़ना चुस्ती है, फुर्ती है, और अपने मर्जी से रन शुरू करना चुस्ती बना है, उल्टा कर रहे हैं। और सज्जन कैसे जाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जानवर की मिसाल दी, 4 जानवर। पहले क्या कहा, लोमड़ी की तरह इधर उधर ना देखे, बाजू नमाज लोमड़ी ये दूसरी बात, नींद की तरह चलते हुए हमको आराम से जाना है, एक मिलान से जाना है। कुत्ते की तरह सजदा न करो, अपने हाथों को दिखाओ मत, हथेली को रखो और हाथों को बोल डालो। कौवे की तरह खोने मत मारो, कौवे की तरह सजदा कैसे करो? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी जैसे कोई गेट बंद दिख जाए और वहां से फिर रिटर्न आ जाए, ऐसे सजदा करो। सजदे रुके अभी सीधे बैठे नहीं, तब तक ढक कर देंगे। क्या तो नमाज को सही अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पर अदा करना, ये है सुस्ती से बचना। इसमें आप पूरे जिक्र कर सकते हैं, पूरे अज़कार कर सकते हैं, इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस बयान की इत्मीनान के हवाले से, इसलिए हमें अपने नमाज़ों में इत्मीनान होना चाहिए। ये है इसकी मुस्तहिद। तो नमाज अदा करना चाहिए। अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते
اور بہت ضروری مت سمجھنا میرے بھائیوں، اس کو معمولی مت سمجھیے. کوئی بھی بیماری سے پکڑتی ہے وہ لوگ بہت دور تک لے جاتے ہیں. اچھا اللہ نے اس کو لے کر چندرے کے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُورًا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ دیکھو اللہ نے جو اتارا قرآن اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا کہ اس کی طرف آؤ، یعنی کتاب اللہ سنت اللہ کی طرف آؤ، تو آپ دیکھتے ہیں منافق چہروں کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی چہرہ پھیر کے وہ چلے جاتے ہیں. آج کتاب وہ سنت لگا ہماری کتاب کو غلط ہے. کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیے سب لال پیلی نیلی کتاب موجود رحم کرنے سے پڑھی جائے گی. کیا ہے وہاں پڑھی گئی صبح بھی پڑھیے گا شام کو پڑھیے گا. کیا ہے سب سے پہلے مسلمان کو چاہیے تھا جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جدھر بلایا اللہ نے ویسا کی جو اللہ نے اتارا رسول کی طرف رسول کا کیا اتارا قرآن اتارا گیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنی اپنی کتابیں اپنے اپنے حساب سے بنا کر پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ نہیں ابھی اس کو نہیں سمجھ سکتا. کیا کہتے ہیں قرآن سب کی بس کی بات ہے. ایک عالم کیا انہوں نے بڑا پیارا چہرہ بڑی اچھی داڑھی، جب میں نے ترجمے کی بات کی کیا کہنا چاہتا ہے کہ ترجمہ بھی عالموں کے لیے کیا گیا ہے. اتنے ہزار تراجے کیے گئے وہ سب عالموں کے لیے. عالم کو خود عربی جانتا ہے، جو عربی نہ ہو اس کے ترجمے کی کیا ضرورت ہے. ترجمے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے جو بیچارے عربی نہیں جانتے اس کے لیے ترجمہ کیا گیا. اب اس کو بھی عالم کے لیے کر دیا گیا. چلو بھیا اگر تو آپ پڑھنا چاہو تب پڑھنے کے ترجمہ بھی نہیں پڑھا، اور جب تک قرآن کو آپ سمجھیں گے نہیں اس کا حقیقت یہ ضروری ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، جو رسول پر نازل کیا گیا ہے. یہ منافق کے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافق قرآن نہیں. اس لیے ہمیں قرآن و حدیث اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے اور منافقوں کو اور منافق کا نام کیا ہے دین کی حالت پستہ ہوتی ہے اسے خوشی ہوتی ہے. جب دین بڑھنے شروع ہوتا ہے اسے بڑی ناراضگی ہوتی ہے، بڑی دکھ ہوتا ہے. تو ہمیں دین کے کام کے ہوتے ہوئے کسی بھی معاملے میں دکھ کی ضرورت نہیں بلکہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ایسے مرکز ایسی لائبریریاں دنیا میں ہر جگہ قائم کرے اور تاکہ کام ہو دین کا کہ ہماری خوشی ہونی چاہیے، ہمیں دکھ نہیں ہونا چاہیے. اور منافق کیا کرتا ہے اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت آئے اور اسلام کا نقصان ہو اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب ایسا ہو کر دیکھتا ہے تو میدان چھوڑ، اور جب تک معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے نا ایک دم ٹھنڈا لے کے آگے آگے رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نام عبداللہ کا سنا ہوگا، عبداللہ بن ابی، جسے کچھ دن کے بعد رئیس المنافقین کا لقب دیا گیا. وہ کیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بعد میں جاتے پہلے ہی کھڑا ہو کے بولنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے دیکھو اللہ کے رسول ہے اس کو مانو گے کھانا ہو جاؤ گے. ایسا کرتا تھا خوب کرتا دیکھتا تھا. جیسے گجرے کا معاملہ بڑھتا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں ساتھ رہنے کو تھے اور دیکھ لیا کہ آج یہ معاملہ گڑبڑ ہے، کافیوں کی تعداد اچھی خاصی اور آپ شکست ہونے کی امکان ہے، تو فیصلہ صاحب کیا کر رہے ہیں تو مذاق کر رہے ہیں. سب 300 لوگوں میں بات اب سمجھ گیا کہ حالانکہ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمودات کو چھوڑنے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. تو منافقوں نے کیا کہا دیکھے ہم لوگ اگر نہ بھاگ کے آئے ہوتے وہاں سے ہم لوگ بھی مر گئے ہوتے، جیسے 70 لوگ مر گئے ویسے ہم بھی مر گئے. اللہ نے فوراً اس بات کا جواب دیتے ہوئے نازل کیا کہ میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہو ایک موت اور آنے والی تم کو ضرورت سے بچے بتاؤ. موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ جب موت سے بچ ہی نہیں سکتا تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر میری جان کی کوئی ضرورت ہو
کو بچا کے گھر میں بھاگ گیا، کب تک بچائے رہوں گا؟ اگر بھاگ گیا تو ہم بھی انہیں صفوں میں ہوں گے جس سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب کبھی آپ کی جان کی ضرورت اسلام کو ہو تو آپ کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی جان ہے، یہ بچائی نہیں جا سکتی، اس لیے تیری راہ میں اللہ اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر مال کو بھی خرچ کرنے کے مومن تیار رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مومن کی جان بھی وقف ہوتی ہے، اس کا مال بھی وقف ہوتا ہے، وہ کبھی پیچھے ہٹتا۔ اس لیے ہمیں بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر، مسلم شریف کے اندر فرمایا، من مات جو مر جائے ولم یغزو ولم یحدث بنفسه ما كان توبۃ من النفاق، اللہ نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے مر جاتا ہے اس حال میں کبھی جہاد نہ کیا ہو اور اللہ کی راہ میں کبھی قتال نہ کیا ہو اور کبھی اس کے دل میں خواہش بھی نہ رہی ہو کہ اللہ تیری راہ میں میں شہید ہونا چاہتا ہوں، ما كان توبۃ من النفاق، یہ نفاق کے شعبے پر مرتا ہے، وہ منافق پر مرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں اپنے جان سے اور اپنے مال سے زیادہ اپنے اسلام کی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تیرے دین کے لیے جان اور مال ہمارا قربان ہے۔ اللہ جو بھی منافقین کی علامت ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مومنانہ صفت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں منافقوں کی صف سے نکال کر مومنین کی صف پہ کھڑا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے جو خوف و خطر ہے اللہ اس کو نکال دے، اہل دین کی محبت کو میرے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور وعدہ جلاتے اور ہمارے خیانت اور گالی گلوچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ یا اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو اس کی تعلیم و تربیت دے دے اللہ۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کی محبت ڈال دے اللہ، ہم اس عمل پر عمل کریں۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے اللہ۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہے ان سے آپ کر دے۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی بے اولاد ہے انہیں لے کر سارے اولاد کا فرما۔ اللہ ہمارے جو زندگی ہے اسلام و ایمان سے اللہ اللہ جب میری موت آئے اللہ شہادت کی موت کو معقول دعوانا